Assalamu alaikum, class 10, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to continue our chapter number 4 of this book. हमने उर्दू की जो उर्दू लैंग्वेज थी उसकी बतदरीज जो डेवलपमेंट थी उसका जो इर्तका था, किस तरह उर्दू हम तक एज अ लैंग्वेज पहुंची है। आज जिस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो हम तक किस तरह पहुंची है। अब आज लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था वो था द रोल ऑफ प्रोज राइटर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। नो सॉरी, हमने छोड़ा था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, कि उर्दू की किस तरह ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इन द बिगनिंग इट वाज कॉल्ड हिंदी एंड हिंदुस्तानी। when Urdu started as a language, तो इसको हिंदी और हिंदुस्तानी बोला जाता था। लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड रेख्ता, उसके बाद उसको रेख्ता कहा जाने लगा। इन दिस वे उर्दू acquired and changed different names in different ages, or through the passage of time with the development of Urdu, इस उर्दू ने बहुत सारे नाम जो थे वो अपने चेंज किए। फिर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस इट चेंज्ड नेम, इट चेंज इट्स नेचर एज वेल, और अपने नामों के चेंज होने के साथ साथ एज द नेम्स चेंजेस द नेचर ऑफ लैंग्वेज, नेचर जो थी उर्दू की एज अ लैंग्वेज वो भी चेंज होती गई। फॉर एग्जाम्पल अमीर खुसरो was considered to be an ancient poet of Hindi। ठीक है, उर्दू के एंशियंट पोइट जो थे वो अमीर खुसरो कंसिडर किए जाते हैं, माने जाते हैं। उसके बाद व्हेन इट वाज कॉल्ड रेख्ता, मुशफ़ी वाज फेमस। ठीक है, और जब इसको हम रेख्ता कहते थे, इन द पीरियड ऑफ रेख्ता, मुशफ़ी जो थे वो उर्दू ज़बान के बहुत फेमस जो थे वो शायर समझे जाते थे। और ऑल एट दैट टाइम of its being called Urdu Molla, Mirza Ghalib and Zauq were its famous poets। और इसके बाद जब उर्दू मोहल्ला के दौर में मिर्जा गालिब और ज़ौक़ जो थे वो उर्दू के बहुत ज़्यादा मशहूर शायर जो थे वो माने जाते थे। जब उर्दू जो थी अपनी डेवलपमेंट के तौर पे जो है वो कंसिडर होते थे। In 1647, शाहजहां made Delhi as his capital instead of Agra, और 1647 में शाहजहां जो था उसने दिल्ली को अपना कैपिटल जो था वो बनाया इंस्टेड ऑफ आगरा। ठीक है जी, और जो शाहजहां था उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया इंस्टेड ऑफ आगरा। आगरा की जगह दिल्ली को शाहजहां ने अपना कैपिटल बनाया। दिस लेड टू पीपल स्पीकिंग लश्करी एंड दिल्ली लैंग्वेजेस लिविंग इन द सेम एरिया। ठीक है, और जो इसकी जो कैपिटल जो था वो इंस्टेड ऑफ आगरा जब दिल्ली को बनाया, तो इसकी वजह से जो लोग जो थे जो लश्करी ज़बान बोलते थे और दिल्ली ज़बान बोलना शुरू हो गए उस ज़माने में। ठीक है, जो लश्करी ज़बान बोलने वाले और दिल्ली ज़बान बोलने वाले जो थे वो उस वक़्त के दौर में एक ही जगह पर रहते थे, एक ही
بازار میں رہتے تھے، ایک ہی پلیس پر رہتے تھے، مارکیٹ کو جگہ بولتے تھے اس وقت. دا ایمپرر سجیسٹڈ دیٹ دس مارکیٹ از کالڈ اردو مولا. اور جو بادشاہ تھے اس نے اس بازار کو اردو مولا کے نام سے پکارا جانا جو تھا اس کو سجیسٹ کیا، کیونکہ اس جگہ پر جو لوگ رہتے تھے وہ لشکری اور جو دہلی لینگویجز بولنے والے تھے، چونکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے، اس لیے بادشاہ نے سجیسٹ کیا کہ اس جگہ کو اردو مولا کے نام سے پکارا جائے. therefore the language being spoken there was called اردو مولا اور دہلوی لینگویج. اور یہی وجہ تھی کہ جو وہاں لینگویج بولی جاتی تھی اس کو اسی نسبت سے اردو مولا یا دہلی زبان کہا جانے لگا. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ لرن کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو آپ اف یو ول میمورائز دیم یو کین رائٹ اٹ یور سیلف. یہ نیشنل لینگویجز اور ریجنل لینگویجز آپ کبھی کبھی لانگ آنسرز میں آ جاتی ہیں. اور یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح اردو زبان جو آج ہم بول رہے ہیں وہ ہم تک کس فارم میں پہنچی، ایز اٹ از پہنچی کہ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. تو اردو جو ہم بولتے ہیں وہ ہم تک بہت ڈیولپ ہو کے پہنچی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اردو مولا کے نام سے جو تھا وہ پہچانا جانے لگا. لہٰذا وہاں بولے جانے والی جو زبانیں تھیں ان کو اسی نسبت سے اردو مولا یہاں دہلی زبان کہا جانے لگا. When this language reached Deccan and Gujarat, it was also called Deccani and Gujarati. اور جب یہ زبانیں جو تھیں یہ دکن اور گجرات تک پہنچی، مینس کہ دکن اور گجرات میں بھی جب یہ زبانیں بولی جانے لگیں تو ان کی پاپولیرٹی کو ان کو دکنی اور گجراتی کہا جانے لگا. اور سینگ اٹس پاپولیرٹی، جب یہ دیکھا گیا کہ اتنی زیادہ مشہور زبانیں ہیں تو جو رچ پیپل میڈ اسپیشل ایفرٹس فار اٹس ڈیولپمنٹ. تو وہاں کے جو عمرا تھے، رچ لوگ تھے، ویلتی لوگ تھے، انہوں نے اس کی ترقی کے لیے اسپیشل ایفرٹس جو تھیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کیں. اور اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجے تک پہنچ گئی. اور اسی طریقے سے اٹ روز فرام being a language of daily communication کہ جو زبان اس وقت عام طور پر بات چیت کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کے لیول سے بڑھ کر وہ زبان جو تھی اس میں لٹریچر بھی لکھا جانے لگا، وہ ادبی زبان کے طور پر استعمال کی جانے لگی، اس میں ادب جو تھا وہ بھی لکھا جانے لگا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے بگننگ آف اردو پوئٹری. آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی پیج، یو کین آلسو ٹرن یور پیج. اردو کا ایز پروز، ایز جو لینگویج تھی نثری زبان کی وہ کس طرح ڈیولپ کی. اسی طرح اردو کی جو شاعری تھی، جو پوئٹری تھی، جو کیا ہوتی ہے پوئٹری؟ کسی بھی بات کو اگر ہم لکھ کر بیان کریں، ایک پیراگراف فارم میں بیان کریں، ایسے فارم میں بیان کریں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پروز کی فارم میں لکھی جا رہی ہے، نثر کی فارم میں لکھی جا رہی ہے. آپ کو کوئی بات جو ہے وہ مضمون کی شکل میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم اپنی کسی بات کو نظم کی شکل میں دے دیں، مصرے بنا کر لکھ دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ پوئٹری ہے، یہ نظم ہے، یہ
ہم نے پوئٹری لکھ دی ہے. تو اردو جو تھی اس کو اس کی ایز اے پوئٹری جو تھی، جو شاعری تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا، کس طرح سٹارٹ ہوئی، کس طرح بگننگ ہوئی اردو پوئٹری کی. According to modern research, Sultan Muhammad Quli Qutb Shah, the ruler of Golconda, compiled the first diwan. جو پہلا دیوان تھا اردو کا. دیوان کیا ہوتا ہے؟ دیوان از اے کلیکشن آف پوئٹری. جسٹ فار ایگزامپل اف یو رائٹ سم پوئمس، آپ کچھ پوئمز لکھتے ہو، آپ کا کبھی کبھی دل کرتا ہے پوئمز لکھنے کو، آپ کچھ پوئمز لکھتے ہو، تو جب آپ ان پوئمز کو کلیکٹ کرتے ہو ان اے فارم آف بک، کسی کتاب میں کمپائل کرتے ہو، کسی کتاب میں ان کو بائنڈ کر لیتے ہو، کسی کتاب میں ان کو چھپوا لیتے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نے دیوان بنا لیا ہے. تو ماڈرن ریسرچ کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھیں، جدید تحقیق کو دیکھیں، جو ریسرچ ہوئی ہے اردو کے اوپر، اس کو اگر ہم دیکھیں، اکارڈنگ ٹو دیٹ ریسرچ، سلطان محمد قطب شاہ جو تھے وہ رولر تھے گلکندہ کے، جو ولی تھے گلکندہ کے. انہوں نے اردو کا پہلا جو دیوان تھا، کلیکشن آف پوئٹری تھی، اس کو ارینج کیا، کمپائل کیا، اس کو بتایا. ٹھیک ہے. جو ڈیکن پوئٹ تھے، ولی ڈیکنی از انکلوڈیڈ ان ارلی پوئٹس آف اردو. اور دکن کے ہی، جو دکن کو ہی بلونگ کرتے تھے، اس کے جو ولی تھے دکنی، ان کا شمار بھی جو ہے وہ اردو کی جو ارلی پوئٹس ہیں ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. The poets of Delhi school who widened the scope of Urdu literature include مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر در. اور جو ہمارے اردو ادب کا جن پوئٹس نے اردو ادب کو بہت زیادہ وائڈن کیا اسکوپ کو، اس میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد جو تھے وہ شامل تھے، جن لوگوں نے اردو ادب کو بہت زیادہ وائڈن کیا، اردو ادب کا جو اسکوپ تھا اس کو بہت زیادہ براڈ کیا، اور اردو ادب جو تھا اس کو بہت زیادہ، اس کے اندر بہت زیادہ جو تھی وہ ڈیولپمنٹ کی. اس کے بعد besides دہلی اینڈ دکن the popularity of Urdu spread to states of اودھ اینڈ لکھنؤ. ٹھیک ہے. اور دہلی اور دکن کے علاوہ، ٹھیک، besides دہلی اینڈ دکن، اس کے علاوہ اردو کی جو پاپولیرٹی تھی وہ اودھ اسٹیٹ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی. لکھنؤ اور اودھ میں بھی اردو جو تھی it started to become a popular language. اور اسی سرزمین پر along with غزل the art of مرثیہ telling elegy thrived as well. Urdu was blessed with poets like Anis and Dabir. اور اسی جگہ پر غزل جو تھی اس کے ساتھ ساتھ جو مرثیہ گوئی تھی، جو مرثیہ تھا، اس کے آرٹ کا بھی فروغ ہوا. مرثیہ ہوتا ہے دکھ کی بات لکھنا، ایلیگی جو تکلیف کی، جس طرح آپ محرم کے دنوں میں آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوگے کہ ان کے دکھ کو، نواسہ رسول کا جو دکھ تھا، جو سورو تھی، اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، وہ مرثیہ گوئی کہلاتا تھا. تو جو ہماری غزل تھی اس کے ساتھ ساتھ مرثیے کا فن جو تھا وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہوا. مرثیہ بھی جو تھا وہ اس نے بھی پاپولیرٹی گین کی. اور میر انیس اور دبیر جو تھے وہ اردو کے بہت زیادہ پاپولر شاعر جو تھے وہ مانے جاتے ہیں. جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس اور دبیر جو تھے، ان جیسے بلند پایا شاعر جو تھے وہ بھی اردو کو نصیب ہوئے. Clear? In the early decades of 19th century, there was a great development in Nazm,
رائٹنگ. اور جو 19ویں صدی کے جو انیشیل ڈکیٹس تھیں، جو ابتدائی اشرے تھے، اس میں نظم کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ملی. اور ڈیورنگ دس پیریڈ esteemed poets like ذوق، مرزا غالب، بہادر شاہ ظفر was born. اور جو ہمارے اسی دور میں، اسی پیریڈ میں ہمارے جو بہت پاپولر شاعر تھے، ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب، وہ بھی شاعر جو تھے وہ پیدا ہوئے. اور مرزا غالب کی جو غزل تھی، جو مرزا غالب کی پروز تھی، اس نے بھی غزل کے ساتھ ساتھ along with غزل، وہ غزل بھی لکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروز تھی، نثر تھی، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹریجر سمجھا جاتا ہے آف اردو لینگویجز. مینس کہ انہوں نے نظم بھی لکھی اور نظم کے ساتھ نثر بھی لکھی، پیراگراف رائٹنگ بھی لکھی. اور ان دس ایج مولانا حالی روٹ دا مسدس. اور اسی دور میں مولانا حالی جو تھے، انہوں نے مسدس لکھی، اپنی پوئم جو 6 لائنز یونٹ ہوتے ہیں، جس پوئم میں 6 لائنز، ویسے تو شعر میں 2 لائنز ہوتی ہیں نا، لیکن جو مسدس ہوتی ہے اس میں 6 لائنز ہوتی ہیں یونٹ میں. اینڈ شوک دا ہول نیشن ٹو میک دیم ریئلائز دیئر گریٹ ہیریٹیج. اور مولانا حالی نے جب مسدس لکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. انہوں نے اتنی زبردست اس میں مسلمانوں کے ورثے کے متعلق باتیں لکھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ وہ اپنے کھویا ہوا مقام ہے اس کو جاننے، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور انہیں احساس دلایا کہ وہ کس قدر عظیم ورثہ رکھتے ہیں اور کس قدر عظیم کلچرل ہیریٹیج جو ہے اس کے وہ مالک ہیں. ٹھیک ہو کیا بیٹا؟ After this, the son of philosophy and poetry of علامہ اقبال rose. اور پھر وہ دور آیا جب علامہ اقبال جو تھے ان کے فلسفے اور شاعری کا سورج جو تھا وہ چڑھا، وہ روز ہوا، اور انہوں نے اپنی فلسفی اور پوئٹری جو تھی اس کو لکھنا شروع کیا. Through his poetry, he tried to convince the Muslims of South Asia that they were the inheritors of an esteemed cultural, civil and ideological inheritance. اور علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اپنی تھرو ہز پوئٹری، انہوں نے ایسے ہی باتیں نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ساؤتھ ایشیا کے مسلمان تھے ان کو یہ بات جو تھی اس کے بارے میں کنونس کیا، ان کو یہ بات باور کرائی، انہیں یہ بات بتائی اور بتانے کی کوشش کی کہ جو مسلمان ہیں ان کا جو عظیم کلچرل اور جو سول اور آئیڈیالوجیکل انہیریٹنس ہے وہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ عظیم ثقافتی، تمدنی اور آئیڈیالوجیکل ورثہ رکھتے ہیں. وہ ایک آئیڈیالوجی کے تحت قائم ہوا تھا ملک، جو ان کی سویلائزیشن تھی، جو مسلمانوں کی کلچر تھا، جو مسلمانوں کی سول جو ان کا کلچر اور ان کی جو تمدن تھا ان کا وہ آئیڈیالوجیکل بیسس پر تھا، کیونکہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے اور وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے. اور قائد اعظم نے انہیں اپنی شاعری کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ وہ ایک عظیم قوم کے باشندے ہیں، وہ اس قوم کے باشندے ہیں جو خدا کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے سب کانٹیننٹ پر اوور 100 ایئرز حکمرانی کی ہے. اس بات کو مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اور علامہ اقبال جو تھے he wrote his poetry in Urdu and Persian both. ٹھیک ہے، اردو اور فارسی میں انہوں نے شاعری لکھی.
His poetry was so popular amongst the people that some persons had even memorized his lengthy poems. और वो इतनी उनकी पोइट्री इतनी ज्यादा लोगों में मकबूल थी, इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि देयर वर सर्टेन पीपल्स जिन्होंने उनकी बहुत लंबी लंबी और बहुत लेंथी जो पोइम्स थी वो भी याद की हुई थी, उन्होंने वो भी उनको याद थी. After Allama Iqbal, under the influence of modern literature, a progressive movement started in Urdu literature. और इलामा इकबाल के दौर के बाद, इलामा इकबाल के बाद जो मॉडर्न हमारा लिटरेचर था, हमारा जो जदीद अदब था, उसके अंडर इन्फ्लुएंस, उसके ज़ेरे असर उर्दू लिटरेचर जो था उसमें प्रोग्रेसिव एक मूवमेंट जो थी उसका जो था आगाज हुआ, एक मूवमेंट चलाई गई जिसमें जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट कहलाती है और उर्दू लिटरेचर जो था उसमें मजीद एडवांसमेंट और मजीद डेवलपमेंट जो थी वो होती रही. मीन्स कि वो स्टैटिक नहीं हुआ, किसी भी पॉइंट पर रुका नहीं, बल्कि वो जो था उसकी जो तहकीक थी, उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो डेवलपमेंट थी वो टाइम टू टाइम चलती रही. और इवन आफ्टर दी इलामा इकबाल पीरियड फिर भी जो हमारी मॉडर्न प्रोग्रेसिव अप्रोच थी ऑफ लिटरेचर वो डेवलप होती रही. ठीक हो गया. उसके बाद है रोल ऑफ प्रोज राइटर्स इन डेवलपमेंट ऑफ उर्दू. अब उर्दू में जो हमारे नसर निगार थे, जो पैराग्राफ राइटर्स थे, जो स्टोरी राइटर्स थे, ऐसे राइटर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, उनका क्या किरदार था, उनका क्या रोल था. After the 1857 War of Independence, there was a prominent change in the political and social conditions. This led to a new direction being taken by the creative Urdu literature. और 1857 की वॉर के बाद, आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, जो हमारी जो जनूबी एशिया थे, जो जनूबी एशिया का जो जनूबी एशिया में जो जनूबी एशिया का खित्ता था उसमें सियासी और सोशल माशरती जो कंडीशंस थी उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, क्योंकि वॉर के बाद जो 1857 की वॉर थी, चूँकि मुसलमान और हिंदू जिन्हें हम जो इकट्ठे रह रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, वो ये वॉर हार चुके थे. दे लॉस्ट दिस वॉर एंड ब्रिटिशर्स जो थे दे वन द वॉर जीत चुके थे. उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने अपने जुल्म सितम जो थे वो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर दिए थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस जंग को शुरू करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो मुसलमानों का है, बल्कि मुसलमान जो हैं वो कॉज है. जो सोशल और जो पॉलिटिकल हालात थे वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट चेंज आया था. और इस चेंज की वजह से जो तख्लीकी उर्दू अदब जो था, जो हमारा क्रिएटिव उर्दू लिटरेचर था, उसने एक नया रुख जो था वो इख्तियार किया था. उसने एक नई डायरेक्शन जो थी वो ली थी, और एक नई डायरेक्शन जो थी वो इस दौर के बाद उर्दू ने ऑप्ट की थी. ठीक हो गया. इन चेंजेस की वजह से जो पॉलिटिकली और सोशली सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में अंग्रेजों के जंग जीतने के बाद नमूदार हुई. ठीक हो गया. Owing to the Aligarh movement started by Sir Syed Ahmad Khan, along with Muslims' social development, the prose of Urdu literature development prominently as well. और सर सैयद अहमद खान जो थे, जो उनकी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, उनकी जो अलीगढ़ की वजह से मुसलमानों की जो माशरती तरक्की थी, जो सोशल डेवलपमेंट थी मुसलमानों की, उसके साथ साथ
جو ہمارا اردو لٹریچر تھا اس میں پروز نے بھی بہت زیادہ پرومیننٹلی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ آئی تھی. ٹھیک ہے. جو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا جو دور تھا، جب انہوں نے تحریک موومنٹ علی گڑھ موومنٹ چلائی تھی، تو اس موومنٹ کے چلنے کے بعد مسلمانوں کی جو سوشل ڈیولپمنٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ اردو کا جو ادب تھا، اردو نثر تھی، اردو کی جو پروز تھی، اس میں بھی بہت زیادہ پرومیننٹ چینجز جو تھیں وہ دیکھنے میں آئی تھی. سر سید اینڈ ہز کنٹمپریریز ہوتے ہیں جو ہم اثر ہوتے ہیں، اسی دور کے ہوتے ہیں جس دور سے سر سید بلانگ کرتے تھے، اسی دور کے جو ان کے اور رائٹرز تھے. تو کنٹمپریریز کون ہوتے ہیں؟ وہ جو آپ کے ہی دور میں کام کرتے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل آپ لوگ سارے فرینڈز جو ہو، جب آج سے 20-25-30 سال کے بعد کہیں ملو گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کنٹمپریریز ہیں، یہ اسی دور کے سارے لوگ ہیں جس دور سے میں ہوں، میرے ہی کنٹمپریریز یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو سر سید احمد خان جو تھے وہ اور ان کے ساتھی جو تھے، ان کے کنٹمپریریز جو تھے، انہوں نے اردو پوئم اور اردو پروز جو تھی، نثر جو تھی، اس پر نئے نئے ایکسپیریمنٹس کیے، نئے ایکسپیریمنٹس اس کے اوپر کیے، اور اردو جو تھی اس کو نئی جو جہتیں تھیں، نئی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ اس میں کی، اور ایک نئی فارم انٹروڈیوس کرائی اردو کی. ٹھیک ہے. اور اسی دور میں جو نیشنز پین اینڈ فیلنگس ور پریزنٹڈ کلیکٹیولی، اور اسی دور میں جو قومی احساس تھا ایز اے نیشن، آپ کے اندر جو فیلنگس تھیں وہ اور جو درد تھا کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ کتنی پین سے گزر رہے ہیں، کتنی ایگنی سے گزر رہے ہیں، جو ایک غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. تو ان میں مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی وہ پین جو تھی، وہ ایگنی جو تھی جس سے مسلمان گزر رہے تھے، اس کو روشناس کرایا، اس کا احساس دلایا، مسلمانوں کو بتایا کہ آپ لوگ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہو. اور انہی دنوں میں مولانا شبلی جو تھے، اسی ٹائم پر انہوں نے پریزنٹ کی اسلامک ہسٹری ان اے نیو مینر. اور مولانا شبلی نعمانی جو تھے، انہوں نے اسی دور میں، انہی دنوں میں اپنی اسلامک ہسٹری جو تھی اس کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا، اس کو ایک نئے انداز میں پیش کیا لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. اسلامک ہسٹری. During the struggle for independence and after the creation of Pakistan, there was an atmosphere of freedom and confidence in the development of Urdu literature. اور جو ہماری اسٹرگل تھی انڈیپینڈنس کی اور آفٹر دا کریشن آف پاکستان، ایک تو ہماری اسٹرگل تھی جس میں ہم نے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد آزادی حاصل کرنے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جو دیر واز این ایٹماسفیئر آف فریڈم اینڈ کانفیڈینس ان دا ڈیولپمنٹ آف اردو لٹریچر. اور جو ہماری اردو زبان تھی اس میں ایک آزادی، ایک آزاد، ایک ظاہر ہے جب پاکستان بن گیا، مسلمان آزاد ہو گئے، تو ہماری رائٹنگز میں، ہماری تحریروں میں، ہماری لینگویج میں، ہمارے لٹریچر میں بھی ایک آزاد فیلنگ آنے لگی، اور ایک کانفیڈنس کی فیلنگ جو تھی وہ قائم ہونے لگی. اور different authors wrote prominent works in their form of literature. اور different جو writers تھے، different جو authors تھے، انہوں نے اپنے اپنے prominent works جو تھے وہ اس میں different form of literatures میں نمایاں کام کیا. اور the forms worth mentioning include research and criticism, poetry, novel writing, drama writing and story writing. اور اس ریسرچ
اور اس فیلڈ میں ان فارمز میں جو ہمارے آتھرز نے لکھی، اس میں تحقیق و تنقید، ریسرچ کرنا لینگویج کے اوپر، اور پھر اس میں کرٹیسزم کرنا کہ کیا کیا چیزیں اس میں ٹھیک نہیں ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں چینج ہو سکتی ہیں. اور اردو شاعری، اردو جو ہماری پوئٹری تھی اس میں بھی کام ہوا، ناول رائٹنگ پہ کام ہوا، ڈراما کے اوپر کام ہوا، اور ہماری جو افسانہ نگاری تھی اس میں بھی بہت زیادہ چینجز آئے. ٹھیک ہو گیا. اٹس اینڈ آف آر اردو لینگویج، دا ڈیولپمنٹ آف اردو. اب ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح پاکستان بننے سے پہلے بہت شروع سے لے کر کس طرح اردو ٹائم ٹو ٹائم چینجز کے ساتھ ہم تک کریشن آف پاکستان کے بعد پہنچی. کلیئر؟ Now I am going to turn my page. You can also turn your page. اچھا جی، اب ہم نے اردو کو پڑھ لیا. اردو جو ہے وہ ہم نے پڑھی ایز اے نیشنل لینگویج. ہم اپنے ہماری قومی زبان کے طور پر ہم نے اردو کو اب پڑھ لیا. اب ہم نے پڑھنا ہے اپنی ریجنل لینگویجز کو. ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں، جو ہمارے پروونسز ہیں، ان کی زبانیں کون کون سی ہیں اور وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ہماری زندگیوں میں. ٹھیک. نیشنل لینگویج اردو ہے، قومی زبان. اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ آپ کی قومی زبان کیا ہے اور قومی زبان کے اوپر قومی زبان کی ترقی کے اوپر یا اردو کو ایز اے نیشنل لینگویج آپ اس پہ بات کریں، تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. لیکن اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی ریجنل لینگویجز کے اوپر نوٹ لکھیں، تو پھر آپ نے اپنی علاقائی زبانیں جو کہ آپ کے پروونسز میں، آپ کے ڈفرینٹ علاقوں میں بولی جاتی ہیں، ان کے اوپر آپ نے نوٹ لکھنا ہے. اب سب سے پہلے ہم اپنی ریجنل لینگویجز میں پڑھیں گے پنجابی لینگویج. A study of the beginning and development of a few famous regional languages Pakistan is given below. تو ہماری پاکستان کی جو فیو فیمس ریجنل لینگویجز ہیں، اس کا آغاز جو ہے، اس کی بگننگ جو ہے، اور اس کا جو ایولیوشن ہے، اس کا جو جائزہ ہے، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. سب سے پہلے اس میں پنجابی آتی ہے. پنجابی از این اینشینٹ لینگویج آف دا پنجاب. اور جس طرح اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پنجابی وہ زبان ہے جو پنجاب میں بولی جاتی ہے، تو پنجابی جو ہے is considered to be an ancient language of پنجاب. پنجاب کی جو بہت قدیم زبان ہے اس کو پنجابی کہا جاتا ہے. its link is with the ancient دراوائی اور ہرپائی لینگویج. اور اس زبان کا جو قدیم لنک ہے، قدیم ربط ہے، قدیم تعلق ہے، وہ دراوڑی یا ہڑپائی زبان سے ہے. دراوڑی زبان کون سی ہے؟ دراوڑی زبان جو ہے وہ راجستانی ڈائلیکٹ میں بولی جاتی ہے. وہ راجستانی زبان سے لی گئی ہے، اس کا بہت زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ، اور ہڑپائی زبان سے جو ہڑپا کے علاقے میں بولی جاتی ہے، اس زبان سے اس کا بہت زیادہ لنک پایا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ تاثر اثر جو ہے وہ ان دراوڑائی اور ہڑپائی زبانوں کا ہے. ڈیو ٹو ہسٹوریکل اینڈ جغرافیکل چینجز اٹ ہیز 6 میجر ایکسنٹس اینڈ ڈائلیکٹس. اور ہماری جو ہسٹوریکل اور جغرافیکل چینجز ہیں، ہمارے جو ایریاز ہیں، ہماری جو جغرافیکل چینجز ہیں، ظاہر ہے ہمارا پورا ملک جو ہے، پورا پاکستان جو ہے، پورا سب کانٹیننٹ جو ہے، وہ اس کا انوائرمنٹ، اس کا موسم، اس کے رہنے سہنے والے لوگ، اس کی علاقائی باؤنڈریز، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں کھیت ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں بہت خشک بیرن
پلیٹیوز ہیں، کہیں ڈیزرٹس ہیں، تو ہماری جغرافی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ ایریاز میں. اسی طرح ڈفرینٹ جگہ پر ڈفرینٹ زبانیں بولی جاتی ہیں، ڈفرینٹ لباس پہنا جاتا ہے، ڈفرینٹ ایٹنگ ہیبٹس ہیں، ڈفرینٹ ہمارا کلچر ہے. تو ان سب چینجز کی وجہ سے جو ہماری ہسٹوریکل اور جغرافیکل چینجز سمجھی جاتی ہیں، تو پنجابی جو ہے اس کے 6 مین ایکسنٹس ہیں، وہ 6 اس کے بڑے لہجے ہیں. ایکسنٹس جو ہیں ہم لہجوں کو بولتے ہیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں نا اس کا ایکسنٹ بڑا اچھا ہے، یہ انگلش بالکل برٹش ایکسنٹ سے بولتا ہے، یہاں یہ انگلش جو ہے یہ بالکل امریکن ایکسنٹ سے بولتا ہے. تو ہمارے جو جغرافیکل اور ہسٹوریکل چینجز کی وجہ سے ہماری جو زبان ہے اس کے 6 بیسک ایکسنٹس ہیں. دیز آر کالڈ بائی ڈفرینٹ نیمز، اور ان ایکسنٹس کو ان جو ہماری بولیاں ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ ناموں سے جانتے ہیں، ڈفرینٹ ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، جس طرح شاہ پوری، ماچھی، چھاچھی، سرائکی، دھنی اور پوٹوہاری وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ایکسنٹس کے نام ہیں. اور سب سے زیادہ جو بیسٹ ایکسنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ماجھی ایکسنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، which is used in لاہور and the surroundings area. جو پنجابی لاہور میں اور لاہور کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی ہے، جو پنجابی، وہ بیسٹ ایکسنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور وہ ایکسنٹ جو ہے وہ ہمارا ماچھی ایکسنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو لاہور میں اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا جو اردو ہم بول رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے جو پنجابی ہم لاہور میں بولتے ہیں یا لاہور کے سراؤنڈنگ ایریاز میں بولتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کس ایکسنٹ کی ہے تو آپ آرام سے جواب دے سکتے ہو کہ یہ ماچھی ایکسنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. The knowledge and literature of Punjabi can be traced to محمود غزنوی's time. ٹھیک ہے، اور جو ہماری پنجابی زبان کا علم و ادب ہے وہ ہم ٹریس کر سکتے ہیں، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں غزنوی دور کے ساتھ. ہم اسے لنک اپ کر سکتے ہیں جب غزنوی کی آمد جو تھی وہ ہوئی، اس زمانے کے ساتھ اسے لنک اپ کر سکتے ہیں. The topics of poetry of that time were mysticism. اور یہ وہ وقت تھا جب اس وقت کی جو شاعری تھی اس کا جو موضوع تھا، اس کا جو ٹاپک ہوا کرتا تھا وہ مسٹیسزم تھا، وہ تصوف تھا، لو تھا اور رومانس تھا، اور ہماری حب الوطنی تھی. ہمارا مسٹیسزم، تصوف، ہم کس طرح لا لگاتے ہیں، ہم کس طرح پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنے زیادہ پیار کرتے ہیں، حب الوطن ہے، پیٹریٹزم ہمارے اندر کتنا ہے. This brings to mind the name of حضرت بابا فرید گنج شکر. ٹھیک ہے، اور اس دور کے جو حضرت بابا فرید گنج شکر تھے ان کا نام جو ہے اس دور میں وہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے. اور گرو نانک واز آلسو اے گریٹ پوئٹ آف پنجابی. گرو نانک بھی پنجابی کے بہت عظیم شاعر تھے. دین کمز دا ایج آف سلطان باہو، بابا بلے شاہ اینڈ فرید شکر. ٹھیک ہے، خواجہ فرید، سلطان باہو، بابا بلے شاہ